बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी तकरीर का जो मौजू है वो मौजू ये है, इंसान से नफ़रत नहीं, उसके किरदार से नफ़रत है। जो कुछ वो गलत कार्रवाई करता है उससे नफ़रत है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूक से बेहतर पैदा फरमाया और शक्ल व सूरत में भी बेहतर फरमाया। इंसान जैसी अजीम मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और नहीं पैदा फरमाई। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छी शक्ल व सूरत अता फरमाई। अक्ल, ज़हन, शऊर, उठना बैठना, इसका तहज़ीब, इसकी इखलाक, इसका किरदार, इसका रहम, इसका ये इसमें ऐसी सलीक़े रखती है कि और किसी मखलूक में ऐसी सलीयत नहीं है। तो इंसान जब बुरे काम करता है तो जो बाकी मखलूक है उससे नफरत करती है। जो जुल्म करता है बाकी मखलूक उससे नफरत करती है। क्यों नफरत करती है? वो दिल में कहती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कैसी शक्ल व सूरत अता फरमाई, कैसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाया, और फिर भी ये नाशुक्री करता है। हर चीज़ की नाशुक्री करता है इंसान। क्यों? कि ये दुनिया में फेल मख्तियार है। इसको ये इख्तियार दे किया है कि तू अच्छाई कर से तो जन्नत में जा से, बुराई कर से तो दोज़ख में जाता है। इंसान की जो नस्ल है, इब्ने आदम की नस्ल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, नस्ल आदम में से अच्छे भी लोग होंगे और बुरे भी लोग होंगे। अच्छे काम भी करेंगे और बुरे काम भी करेंगे। जो लौह महफूज पर तकदीर है लिखी हुई, उसमें ये लिखा हुआ है कि इंसान जब दुनिया में ले जाएगा, वहाँ रिहाइश पजीर इख्तियार करेगा, तो इन चीज़ों से इसका पाला पड़ेगा। और इसमें ख्वाहिश भी रखी गई है, हसरत भी रखी गई है आज़माइश के लिए कि ये अच्छे काम भी करेगा। जब अपने नफ्स पर कंट्रोल करेगा, नफ्स की नहीं मानेगा, तो फिर ये अच्छे काम करेगा। जब ये हसरत की मानेगा तो फिर ये बुरे काम करेगा। ख्वाहिश, अच्छी ख्वाहिश भी है और बुरी ख्वाहिश भी है, अच्छी सोच भी है और बुरी सोच भी है। जो अच्छी सोच इख्तियार करता है वो जन्नत का हकदार बन जाता है। जो बुरी सोच सोचता है वो दोज़ख का हकदार बन जाता है। तो इंसान से नफरत नहीं, उससे जुर्म से नफरत है। अच्छाई करता है तो सब मखलूक इसके लिए दुआ करती है। जब अच्छाई करता है तो तमाम मखलूक इसके लिए दुआ करती है कि या रब्बुल इज़्ज़त, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही इखलाक वाला इंसान है और बहुत ही रहम दिल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं, उस इंसान की तारीफ़ करते हैं और फरिश्तों के आगे उसका जिक्र करते हैं। जब इंसान बुरे काम करता है तो मखलूक जो है, बुराई जो है, ये हर बद की जड़ है, नेकी हर अच्छाई की जड़ है। जैसे सच हर नेकी की जड़ है और झूठ हर बीमारी की जड़ है, हर बेईमानी की जड़ है, बद की जड़ है।
تو اسی لیے جھوٹ جو ہوتا ہے یہ معاشرے میں بدتماشی پیدا کر دیتا ہے۔ بد زبانی، جھوٹ اور بے حیائی، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں ان کا برا کردار ہے، معاشرے کو عزت دیتی ہے یہ چیزیں۔ بے حیائی جو ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے، بے حیائی کو اختیار کرنا۔ حیا جو ہوتا ہے یہ انسان کی نسل، مذہب، کردار، عزت ابرو اور انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، علم کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بے حیائی جو ہے یہ جو چیزیں میں نے پہلے بیان کی ہیں ان کو ظاہر کرتی ہے۔ یار اس کا باپ دادا ایسے ہی تھے، وہ بھی اسی طرح کے کام کرتے تھے، بے حیائی تھے، آگے ان کی اولاد بھی بے حیائی ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی، یہ جو حیا کا لفظ ہے یہ ہر نیکی کی چیز میں استعمال ہوتا ہے، اور ہر بدی کی، جو بھی بدی ہے اس میں یہ حیا استعمال ہوتا ہے، بے حیائی استعمال ہوتی ہے، بے حیا استعمال ہوتا ہے۔ جب بدی کرے گا تو کہیں گے یار کچھ حیا کا ہے، کچھ لحاظ کا ہے۔ تو اور زیادہ سخت لوگ آ جائے تو وہ کہیں گے یار تو ہے ہی بے حیا ہے، تیرے وچ تو شرم ہی نہیں ہے، تو بے شرم ہے۔ تو معاشرے میں بد کلامی، بد زبانی، برا بولنا یہ انسان کو زیب بھی نہیں دیتا۔ کتنی اچھی اللہ رب العزت نے انسان کو زبان عطا کی، جتنا اس کا منہ ہے اتنی اس کی زبان ہے۔ جانوروں کی بڑی لمبی زبان ہے، وہ جب بھی بولتے ہیں تو ان کی آواز میں تھوڑا برا پن ہوتا ہے۔ اگر انسان بھی جانوروں کی طرح بولے تو انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جس طرح جانور بے حیائی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم آسان لفظوں میں یہ باتیں بیان کر رہے ہیں کیونکہ مائیں بہنیں بھی ویڈیو سنتی ہیں، تو اس لیے ہم وغیرہ زیادہ استعمال کر لیں۔ تو جانور جو ہوتے ہیں ان کو حیا کا نہیں پتہ ہوتا، نہ ان میں کوئی حیا رکھا گیا ہے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اگر جانوروں کی طرح انسان بھی ایسے ہی کام کرے بے حیائی والے، تو انسان اور جانور میں کیا فرق رہتا ہے؟ کچھ فرق نہیں رہتا۔ جیسے کہ جانور ہیں، ہر کسی کی زمین سے کھا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کی سوچ نہیں ہے۔ اگر انسان چوری کرے یا دوسروں کا مال ہڑپ کرے تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ جیسے بے علم، یعنی کہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بد کلامی کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، گال دیتے ہیں۔ تو علم والا آدمی بھی ایسا ہی کرے تو آپ بتائیں کہ علم والے اور بے علم میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ ہمارا موضوع اتفاق والا ہے۔ ہم مثالیں اس طرح اس واسطے دے رہے کہ مثال سے اچھی طرح چیز سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی کہ ایک بے علم آدمی ہے، اس کو کک سمجھ نہیں ہے، وہ کوئی بدفعلی کا کام کر جاتا ہے۔ تو علم والا بھی اگر اسی طرح کرے تو پھر علم اور بے علم میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔
یا جس طرح جانور کر جاتے ہیں اس طرح انسان کر جائے. انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. ایک شخص ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں، میرے بازو کو درد ہے. اس نے کہا یہ کمزوری ہے. اس نے کہا دوسرے بازو کو بھی اسی طرح درد ہوتا ہے. اس نے کہا کمزوری ہے. اس نے کہا ٹانگوں کو درد ہوتا ہے. اس نے کہا کمزوری ہے. اس نے ڈاکٹر کو گال نکال دی. ڈاکٹر خاموش رہا. تو اس کو دوائی دے دی وہ چلا گیا. جب وہ دوائی استعمال کر کے واپس آیا تو باہر سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب دیا تو بیٹھ گیا. جب وہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو چیک کیا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب دوائی دینے سے پہلے میری ایک بات سنیں. اس نے کہا بتاؤ. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جب آپ کمزوری کر رہے تھے تو میں نے آپ کو گال نکالی تھی تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی تھی. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تیرے ذہن کی کمزوری تھی. جس کا ذہن کمزور ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو گال دیتا ہے. جس کا ذہن ٹھیک ہو حاضر ہو وہ دوسروں کو گالی نہیں دیتا ہے. اب تیرا ذہن ٹھیک ہے اس لیے تو نے اچھی گفتگو کی. بدقسمتی سے آج ہمارے جو ذہن ہے یہ کمزور ہو گئے. ان میں عقل مندی کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہوگی یا ختم کر دی گئی. ہم میں سے اخلاق ختم ہو گیا یا ختم کر دیا گیا. اب ہم زبان سے جو آتا ہے وہ کہتے ہیں. جو آتا ہے وہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہماری زبانیں اس طرح کر دی گئی. انسان کی جب سوچ محدود ہو جاتی ہے تو اس کا ہر کام محدود ہو جاتا ہے. اب انسان کی سوچ محدود ہو جائے تھوڑی ہو جائے تو اس کا جو کھانا پینا رہن سہن عبادت اس میں بھی کمی آ جاتی ہے. جب انسان کے اندر اللہ نے سوچ کی صلاحیت کو رکھ دیا ہے انسان ہر طرح کی سوچ کر سکتا ہے. اس میں یہ حکمت رکھ دی اس کو فعل مختار بنا دیا گیا. تو جا رہا ہے راستے میں ایک گڑھا ہے تو سائڈ سے بھی نکل سکتا ہے لیکن ہم چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے پار ہو جائے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس سے چھلانگ لگائیں گے اس سے آگے چلے جائیں گے یا بیچ میں ہی رہ جائیں گے. تو ہمارے ساتھ بھی بدقسمتی سے یہ ہوا. ہم نے چھلانگیں لگانے کی کوشش کی اور بیچ میں سے گر گئے. آج ہمارے علماء یقین کرو میں یہ بڑے وسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں مجھے معاف کرنا کہ جس کے پاس ایک رتی بھی علم نہیں ہے وہ بھی علماء پر چڑھ دوڑتا ہے. یہ علماء نے خود دعوت دی لوگوں کو خود موقع دیا. آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں کہ ہمارے علماء کی ایسی گھٹیا گفتگو ہے. گھٹیا بھی کہہ لینا کوئی حرج کی بات نہیں. ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جو ان کو زی بھی نہیں کہتے ہیں. ان کو زی بھی نہیں کہتے. اس علم کا کیا فائدہ ہے؟
اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس علم سے انسان نہ بنے. کوئی ہے فائدہ اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں. اس مال دولت کا اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ جو انسان خود نہ کھائے؟ انسان جو خود نہ کھائے. اس بلڈنگ کے بنانے کا کیا فائدہ جس میں انسان خود نہ رہے؟ اس جائیداد کے بنانے کا کیا فائدہ جس میں انسان خود محنت نہ کرے؟ آپ ذرا اندازہ کر لیں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق سے بہتر پیدا فرمایا. آج اس کا ذرا اندازہ کر لیں، آپ بخوبی اندازہ آپ کو ہو جائے کن کی یہ عبادت کر رہا ہے. اللہ کے سوا کن کو یہ پوج رہا ہے. اہل اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں. اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا. اہل انسان کو یہ پتہ ہے، انسان کو یہ پتہ ہے. یہ بھی آج میں آپ کو بتا دوں، یہ گمراہی کا سسٹم کہاں سے شروع ہوا. کہتے ہیں کہ حضرت دریس علیہ السلام بڑے خوبصورت نوجوان تھے، اور یہ درزیوں کا کام کیا کرتے تھے، کپڑے سلائی کیا کرتے تھے. تو ان کے بیٹے بیٹیاں ان سے بڑا ہی پیار کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے یا رسول تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بڑی محبت کرتی تھی اولاد ان کی ان سے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بار یہ ملک الموت کے ساتھ ان کی دوستی تھی، تو ملک الموت کے ساتھ چلا پھرا کرتے تھے، باغوں کی سیر کیا کرتے تھے. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ جب آسمان پر گئے تو وہاں پھرے ٹرے تو جنت کا نظارہ کیا، تو کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے یہ بات تشریف نہ لائے، وہاں پر گئے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کا یہی ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ہم نے تو وہی بات بیان کی ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، مالک حقیقی سے جا ملے، تو ان کی جو اولاد تھی وہ بہت روتی تھی ان کی یاد میں. تو کہتے ہیں کہ ابلیس ایک دن موقع پا کر ان کے پاس گیا. اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک ترکیب بتاؤں تو آپ روئیں گے نہیں، آپ کا والد آپ میں موجود ہوگا. تو انہوں نے کہا وہ کیا ترکیب ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک فوٹو بنانے کی ترکیب بتاؤں، تو آپ اندر جو ہے نا اس کو رکھ لیں، آتے جاتے اپنے والد کو نظر مارتے رہیں گے تو آپ صبر ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ شرط ہے، یہ ایسا ہم کام نہیں کریں گے. اس نے کہا یہ اونچی جگہ ہے، آپ کدھر سجدہ کرو گے؟ یہ وہ مسلوا کے نا اس نے ایک تصویر بنا کے ادھر لٹکوا دی. تو وہ آتے جاتے اور دیکھتے. معاذ اللہ، نبیوں کی اولاد ایسا کام نہیں کرتی، استغفر اللہ. مگر یہیں سے سلسلہ بعد میں جب وہ اس دنیا فانی سے حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد چلی گئی، تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے
سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ وہاں سے سلسلہ ہوا۔ انسان یہ جو ابلیس ہوتا ہے یہ انسان کے ذہن میں ایک چیز کو ہپارتا ہے، یعنی کہ یادیانی کراتا ہے یا ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کے آگے 10 سال منجات کی کہ ابلیس مردود سے میری ملاقات کرا۔ ملاقات کا 10 سال اللہ رب العزت کے آگے منجات کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن تھوڑے سے ویرانے میں گئے، جنگل میں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ آگے لاٹھی اس نے پکڑی ہوئی اور ایک پتھر پر ننگا بیٹھا ہوا ہے، الف لیلہ ننگا۔ تو جب یہ تشریف لے کے وہاں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لاٹھی پکڑے ہوئے الف ننگا بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مردود تو کس لیے ادھر بیٹھا ہے؟ اس نے کہا، جناب آپ نے 10 سال منجات کی اللہ رب العزت کے آگے، تو آج میں حاضر ہو گیا، آپ مجھ سے پوچھیں جو پوچھتے ہیں۔ یہ کہا، مردود تو انسان میں فتنہ فساد کس طرح ڈالتا ہے؟ تو ایک میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب ایک ڈول یا گول کی ایک مٹ کی شکل میں ایک وہ بنایا گیا تھا، تو اس میں یہ دیکھتا رہتا تھا، یہ کیا بنے گا، یہ کیا ہے، یہ کیا کام کرے گا، میں اس سے بہتر ہوں، یہ وہاں کیا سرائیے کرتا رہتا تھا، یہ کیا سرائیے کرتا رہتا تھا۔ تو اس لیے یہ یہاں یہ دیکھتا تھا دونوں طرف اس طرح، تو اس لیے یہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا، انسان میں تو اس کو تھوڑا سا فطور اس کے اشتعال دلاتا ہوں تو یہ خود بخود پھر اشتعال میں آ جاتا ہے، یہ خود پھر کرتا ہے، میں تو صرف آگ ہی تھوڑے سے لگاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تو انسان کے اندر کیسے داخل ہو جاتا ہے؟ کہا کہ خون کی رگوں میں دوڑتا ہوں، خون اس کا دوڑتا ہے، جب اس کی سوچ، اس کا طریقہ کار غلط ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کے آگے ہوتا ہوں، ورنہ وہ خود ہی جو کام کرتا ہے وہ خود ہی کرتا ہے۔ تو انسان بریائی سے بچنے کے لیے اس کو پتہ ہوتا ہے، جب بریائی کرتا ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے، اور جب اچھائی کرتا ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ انسان سے نفرت کرنی کفر ہے، انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے کردار سے نفرت ہے، اس کے جرم سے نفرت ہے، اس کی گندی کرتوتوں سے نفرت ہے۔ بھائی جان، جو میں نے حق بات کی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلتی تو میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ انسان ہوں، کسی حدیث میں یا کسی بات میں کوئی فرق آ گیا تو میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ ہمارا موضوع ہے اتفاق والا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔